बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा डे था, बिकॉज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आया है। अब जो बल्ला है वो बच गया है और इंतखाबी मैदान में वो नजर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाए, अदालत की तरफ से ये वाज़ेह हुक्म भी दे दिया गया है। आज के इस पूरे कानूनी मामलात के ऊपर आमिर साहब का तज़किया हम शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ जब हम मुल्कों की सियासत की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने एक अहम चीज रखेंगे, वो ये है कि अता तारड़ साहब की बहुत बड़ी बड़ी और तेज तेज किस्म की फुर्तियां। अता तारड़ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम बीबी और बिलावल, ये तमाम बड़े लीडरों को जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा हलकों से जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो वन एंड ओनली अता तारड़ साहब ने कराए हैं। इसके भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फैसल सालेह हयात के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है आइंदा आने वाले रोज यानी कि कल झंग का दौरा करेंगे। कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स आ सकती हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो पहली फिक्र और पहली परेशानी तो टल गई है पीटीआई की। वो जो कह रहे थे कि जी बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फाइनली पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके फैसला बल्ला दे दिया है। अब बल्ला चलेगा कितना, ये सवाल है जी। ये पहली तो नहीं थी, ये कोई 50वीं थी मुसीबत और ये भी कोई छोटी नहीं है कि ये आखिरी मुसीबत होगी। हाँ। ये वक्ती तौर पे टली है और ख़बर उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि बल्ला ना मिलना और पार्टी के निशान पे इलेक्शन ना लड़ना और पार्टी के नाम पे ना लड़ना, वो एक सिर्फ ये नहीं था कि उनको इखलाकी धचका लगता था, उनको इंतखाबी और इलेक्टोरल लगता था। क्योंकि एक तो कन्फ्यूजन, डिमोरलाइज्ड के बल्ले के ज़रिए एक सिंबलिज्म होता है। ठीक है, आपको पहले शेर भी उनका भी चेंज हुआ था, नून लीग का भी, आईजेआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी, वो फ़र्क नहीं। मगर यहाँ पे क्योंकि बल्ला जो है यहाँ निशान नहीं था, ये क्योंकि आप देखें ना, इमरान खान है, क्रिकेट है, क्रिकेट की वो इस्तेलाह बल्ले की इस्तेमाल करते थे, विकटें उड़ा देना और एक गेंद में 3 विकटें कर लेना। सो बल्ला और क्रिकेट और इमरान खान जो है ना वो लाजिम व मलजूम थे। एक ये, दूसरा एक पार्टी के ऊपर वैसे आप एक डिमोरलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा है कि आपका निशान नहीं मिला, तो उससे एक जो उम्मीद होती है कि हमें यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, अगर ये उम्मीद कट जाए कि जी हमें हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा, तो उसके बाद काफ़ी ख़ास तौर पे दही इलाकों में बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग पीछे हट जाते हैं वो, क्योंकि हमारा अभी भी पेट्रोनेज की सियासत है, थाना कचहरी की सियासत है। लोग जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि कल उनके जहन में बुनियादी चीज़ जो होती है कि हमने इनसे काम लेना है। हमारा कोई रिश्तेदार, दोस्त अच्छे बुरे काम में फंस जाएगा तो हमने इनके पास जाना है कि जनाब हमारी मदद फरमाएं। तो इसलिए वो जीतनी बड़ा इफेक्ट होता है। दूसरा, उनका इम्कान हुकूमत बनाने का किसी का इसके साथ जुड़ा हुआ था मखसूस नशिस्तें, और जो है कौमी असम्बली की आप देखें ना, 336 में से अगर 70 सीटों के ऊपर आप बाहर हो जाते हैं, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलती ख़वातीन की और अक़लियत की, तो आपका इम्कान बहुत कम हो जाता है हुकूमत बनाने का, ना सिर्फ कि नेशनल असम्बली में, सूबों में भी। और जब आप चलें, अगर बहुत उनका वर्स्ट केस सिनारियो ये होगा कि जी उनको यहाँ नेशनल असम्बली में नहीं बनेगी, चलो उससे बुरा हो गया कि पंजाब में भी नहीं मिली, केपी में वो उनकी बड़ी कोशिश है और उनको वहाँ पे एक फरवर भी नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर वलवला भी बेहतर है, तो उनको अगर वहाँ भी नहीं मिलती तो वो एक बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिला है। मगर ये पता नहीं, 2-3 इसके ऑब्स्टिकल नज़र आगे आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये अभी एक प्रोविजनल फैसला है कि ये इतराज़ आया था कि सिंगल जज का जो अदालत है वो फैसला नहीं कर सकती, तो डिविजनल बेंच जो है ना वो 2 मेंबर्स का शायद बेंच होगा। तो उन्होंने अभी ये अबूरी फैसला किया है, जिसके अंदर ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कलअज़म करार दे देना पीटीआई को और बल्ले का निशान जिसकी वजह से चला जाता था, उसको मुअत्तल किया है। सो ये आइंदा आने वालों में जब सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये मोस्ट प्रॉबली जो है डिवीजन बेंच डीबी कहा जाता है उसे, वो डीबी बनेगा तो ये फैसला होगा। एक दूसरा ये है कि जब बदनीति हो, क्लियरली जब नजर आ रहा हो कि इलेक्शन कमीशन एक
تلا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے فیصلہ کہ ان کو نہیں لڑنے دیا جاتا، تو پھر ہتھ کنڈے بڑے ہوتے ہیں اور ہزار نکل آتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے یہ کوئی اب تو نہیں نا، یہ پچھلے 9 ماہ سے سلسلہ جاری ہے. یہ پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشن وہ ڈیلے کروائے گئے، اس کے بعد یہ والے الیکشن جو ہے بیچ میں انہوں نے کہا جی وہ شک ڈالنی ہے، جو ہے حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد پارٹی بند ہو گئی، پھر چیئرمین کو فارغ کر دیا، جیلوں میں چلے گئے، اشتہاری ہو گئے، مقدمات ہو گئے، اور اس کے بعد یہ فائنل ہو گیا. تو اگر یہ ہے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت سوال یہ ہے واٹ نیکسٹ. ایک اور بھی سوال ہے، سوال یہ عامر صاحب کے میدان بھی سجا ہے، شائقین بھی موجود ہے، بلہ تو مل گیا، کھیلنے کے لیے بندے بھی تو ہو نا، کھلاڑی تو ہے نہیں ان کے پاس، اہم کھلاڑی جتنے بھی ہیں کاغذات نامزدگی ان کے منظور نہیں ہونے دیے جا رہے، بندے اغوا ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، ایسے میں بلہ اکیلا لے کے وہ کیا کریں گے؟ بھئی کلیئرلی یہ ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ واٹ نیکسٹ، کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، کہ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے جو ہے پی ٹی آئی نے تمام مشکلات کے باوجود جو امیدوار ہیں ان کے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ ہیں، ایک حلقے میں 5 انہوں نے لوگ کروا دیے کورنگ کینڈیڈیٹس کی، یہ نہیں تو اے بی سی ڈی ای تک چلے جاتے ہیں. 2400 سے زائد ہے پی ٹی آئی لوگ. تو وہ مگر نمبرز زیادہ ہیں، نمبر زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ حلقے ہوتے ہیں خاص طور پہ دیہی حلقوں میں وہ بہت میٹر کرتا ہے کینڈیڈیٹ، امیدوار، کہ امیدوار کون ہے. دھڑے کی سیاست ہوتی ہے ہر ایک کا، وہاں کے کمزور کینڈیڈیٹ ہو تو 10 سے لے کے آپ کہہ سکتی ہیں 30-40 ہزار تک ووٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. بالکل تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اتنا چاہیے ہوتا ہے. آپ کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے خاص طور پہ دیہی حلقوں میں، اور پھر پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، پھر برادری کا ووٹ ہوتا ہے، یہ 3-4 چیزیں ملا کے بنتا ہے. سو ایک اگر بڑا ہیوی ویٹ چلا جاتا ہے اور ایک بالکل نامعلوم سا امیدوار آ جاتا ہے، اس کے دھڑے کی ووٹ بھی نہیں، پھر اس کو موقع نہیں ملتا. جو یہاں پہ حال ہوا ہے انتظامیہ کی، جس طرح بے دریغ جس طریقے سے مارا پیٹا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، عام ہو رہا ہے، کورنگ کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے. اور ابھی سب سے بڑی مثال تو جو آپ پروگرام سے پہلے مجھ سے پوچھ رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے، کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس سے انہوں نے اس کی ضمانت دی ہے، اور ان کو جو ہے نا ایم پی او کے تحت، مطلب انتظامیہ کو، ڈپٹی کمشنرز کو اور پولیس کی انتظامیہ کو، ان کو کوئی کسی قسم کا نہ تو پروفیشنلزم ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ غالباً ان کو اوپر کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا تو یہ کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو ڈپٹی کمشنر صاحب کو فارغ کرنا پڑا، اب گورنمنٹ جا رہی ہے الیکشن کمیشن پر کہ آپ نظر ثانی کریں. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے اس طرح کے ہی فیصلے کے اوپر کہ حکم عدولی کی گئی کہ عدالت کے کہنے کے باوجود کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، گرفتار کر لیا گیا. کنٹیمپٹ میں ڈپٹی کمشنر انتظامیہ وغیرہ کو بلایا ہوا ہے کہ یہ آپ سارے توہین عدالت میں آئیں. یہ کلیئرلی ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے اگلے دن جو ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی کہ یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کلیئرلی نظر آ رہا ہے ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی. وہ ایک قسم کا وہ انگوٹھا ہی دکھانا ہوتا ہے کہ جی کر لیں جو کرنا ہے، ہم نے تو یہی کرنا ہے. سو جب یہ نیت ہو اور یہ ماحول ہو تو پھر یہ دیکھیں گے. اب یہ ایک چیلنج ہے سب سے بڑا. یہ الیکشن یہ نہیں ہے. الیکشن کیا ہوتا ہے کہ جی کس کو زیادہ ووٹ بنے، کس کو کم ملے، یہ الیکشن ہوتا ہے. کون حکومت بنائے گا، نہیں، پہلے ہے کہ کس کو زیادہ ووٹ ملے، کم کے. یہ الیکشن جو ہے صرف اس بات کا چیلنج نہیں ہے. یہ الیکشن اس بات کا ہے کہ کس کو کیا ماحول بنا، کس کو لڑنے دیا گیا، نہیں لڑنے دیا گیا، کس نے کن حالات میں کیا کیا. کہ یہاں نامینیشن پیپرز میں مارکٹائی ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی کی بیگم صاحبہ جو کہ ایک میں نے کہا چودھری گجرات کے چودھری ایک بڑے پولیٹیکل فیملیز میں سے بڑی ہیں اور وہ غیر سیاسی ہیں. ان کا بیٹا ایگزائل میں ہے، ان کا خامن جو ہے وہ 80 سال کی عمر ہے، وہ قید میں ہے، ملٹیپل مقدمے، وہ چیف منسٹر رہا ہے.
35 سال 40 سال ہو گئے ہیں ان کو سیاست کے اندر، سیاسی خاندان ہے. جس طریقے سے وہ کیسرا بی بی کے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، کسی کو شرم نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی، وہ چودھری شجاعت کی میں بتاتا ہوں، ان کی بڑی ملٹیپل شادیوں کی وجہ سے وہ ان کے چودھری شجاعت کے جو بچے ہیں، چودھری سالک اور چودھری شافع، ان کی وہ پھوپھی بھی ہیں، ممانی بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، چچی بھی ہیں. کئی رشتے. چودھری شجاعت کی بھی وہ سالی بھی ہیں، سگی بہن بھی ہیں، اور کزن بھی ہیں، اور کزن کی بیوی بھی ہیں. تو ان کی عجیب، تو اس کے باوجود جو جب یہ انتخابی کا دیکھیں، پہلے بڑی وزاداری ہوتی تھی کہ لوگ کئی دفعہ ایک یہ خاندانی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، رشتہ دار بھی لڑتے تھے. مگر یہ جب اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ 45-50 سال سے یہ خاندان مشہور تھا اپنی ایکتا کے لیے اور اپنی یونٹی کے لیے، اس نہج پہ آ گئی کہ گھر کی عورتوں کو جو ہے اس طریقے سے بدتمیزی ہو رہی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے روز ایک نئی خبر ہے، روز ایک نیا ماحول ہے. بلکہ آج میں منیر نیازی صاحب کی آج برسی بھی ہے، تو ان کا جو یہ شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار پہنچا اترا تو میں نے دیکھا. یہ آپ بالکل درست رہے ہیں، جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ان کا یہ حال ہے. پار کر کے ان کو ضمانت ملی ہے تو آگے کار دریا. یہ صرف قریشی صاحب کا حال نہیں عامر صاحب، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جیسے ہی وہ رہا ہوئے پھر ایک اور دریا کا سامنا. انہوں نے بلے کا نشان ان کا فی الحال ان کا واپس آ گیا ہے، تو وہ ایک اور دریا اب دیکھ رہے ہیں کون سا آئے گا. چلیے وہ دریا جو بھی پار کر لیا ہے پشاور سے، ذرا اس کی بھی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ممتاز بنگش صاحب اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ممتاز، تھینک یو سو مچ آپ کے لیے. ممتاز بنگش صاحب آپ ذرا ہمیں بتائیں سارا، کیونکہ دو ایک یہاں پہ اعتراضات کیے گئے. ایک یہ کہ پشاور میں وائے پشاور اسلام آباد میں کیوں نہیں یہ کی گئی. دوسرا پھر وہاں پہ یہ جو اعتراضات سامنے آئے کہ جی یہ عبوری جو ہے فیصلہ آیا اور یہ کہا گیا جی سنگل بینچ یہ نہیں کر سکتا تھا. ذرا ہمیں بتائیں کہ آج وہاں کیا ماحول تھا اور کیا آرگومنٹس ہوئے. شکریہ عامر متین صاحب. ثروت، اصل میں یہ آپ نے جو وہ بات کی ہے یہ سنگل بینچ کی، یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس بات کے متعلق بات کی گئی اور اس میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ سنگل بینچ ہے، کم از کم ڈویژن بینچ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور یہ جو مقدمے کی سماعت تھی یہ کرنی چاہیے تھی. لیکن اس وقت جو فاضل جج تھے اس کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ موسم سرما کی چھٹیاں ہیں تو چونکہ یہ ارجنٹ نوعیت کا ہے، الیکشن سیمبلز جو ہیں آگے الاٹ ہونے ہیں، تو یہ انٹرم فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور اس کیس کو لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو 9 جنوری کو جب اس کی سماعت ہوگی تو ڈویژن بینچ اس مسئلے کو پھر اٹھائے گا اور اس مقدمے کی مزید سماعت کرے گا. اب انٹرم ریلیف جو دی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر بلے کا نشان مل گیا ہے. بعد میں جب 9 جنوری کو سماعت ہوگی اس وقت تک حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ مزید اس میں کیا ہونا ہے. لیکن کم از کم 9 جنوری تک یہ سیکیور ہو گئے ہیں اور اس جماعت کو یہ نشان بھی ملے گا اور اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے جو ریزرو سیٹس پر خواتین کی جو فہرست تھی جس سے یہ حق ان سے چھین لیا گیا تھا، اب یہ حق ان کو دوبارہ مل گیا ہے. اور مزید یہ ہے کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو علی ظفر اور بیرسٹر گور دونوں نے اس موقع پر عدالت کو بتایا کہ چونکہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ انہوں نے 20 دن کا ٹائم انہوں نے دیا تھا اور 3 دسمبر کو جب انہوں نے انتخابات کروائے تو اس وقت الیکشن کمیشن نے نہ صرف یہ کہ ان کے انتخابات کو منع اور بلکہ سرٹیفکیٹ بھی دیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ اعتراض ہوا کہ نہیں، چونکہ الیکشن کمشنر جو پی ٹی آئی نے تعینات کیا ہے وہ ایک ایسے شخص نے تعینات کیا ہے جو پی ٹی آئی کا عہدیدار نہیں ہے. یعنی عمر ایوب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمر ایوب جو ہے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ
الیکشن کمشنر کو تعینات نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ کالعدم ہوگا. یہ انتخابات بھی کالعدم اس لیے ہوں گے کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی صحیح نہیں دے. تو اس پہ جو علی ظفر تھا اس کا موقف یہ تھا کہ عہدیداروں پر جو اعتراض کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے, وہ اس کے مینڈیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ اگر ایسے چونکہ یہ کوئی سرکاری باڈی نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, ایک تنظیم ہے, ایک ایسوسیشن کی جس طرح عہدیدار ہوتے ہیں, اس کے لیے جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ سول کورٹ کا سہارا لیتا ہے. چونکہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ اسے عہدیداروں پر کوئی اگر کہے کہ ہمیں اعتراض ہے تو اس پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بنگے صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں چاہوں گا کہ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان سے پوچھوں گا. ابوذر یہ فرمائیے کہ ابھی جو 2-3 اعتراضات آئے ہیں وہاں پہ, ایک تو یہ کہ جی وائی ان پشاور اینڈ وائی ناٹ ان اسلام آباد, کہ وہاں پہ یہ کیوں لے جایا گیا. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا. تیسرا یہ کہا گیا کہ جناب سنگل بینچ نے اگر نہیں سن سکتا تو پھر اس کو معطل کیوں کیا گیا. تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ جو ہے نا فوکس جو ہے وہ مینول ہے, آٹو پہ نہیں ہے. دیکھیں عامر صاحب, یہ تو بڑے عجیب و غریب اعتراض ہے جن کی نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے اور نہ قانون میں کوئی وقت ہے. اس کا مطلب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جب کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ باڈی یا اس کی انسٹرومنٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ فنکشنز پرفارم کر رہی ہوتی ہے آل اوور دا پروونسز, تو اس میں ہائی کورٹ, کسی بھی ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ فار انسٹنس آپ نے نادرا کے خلاف کیس کرنا ہے, آپ نے وابڈا کے خلاف کیس کرنا ہے, تو ایسی فیڈریشن والی باڈی جس ہر جگہ جو موجود ہو, آپ کسی بھی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 199 انووک کر سکتے ہیں اور آپ اس میں چیلنج کر سکتے ہیں اس کا کوئی آرڈر یا اس کا کوئی ڈیسیژن یا ایکشن. تو یہ تو بالکل ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں, ہمارے ہائی کورٹس کی بے شمار ججمنٹس ہیں, یہ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. ٹھیک, اور یہ جو چوز کرنا ہوتا ہے کورٹ, دس از ایز پر دا کنوینئنس آف دا پٹیشنر, اس کی مرضی ہوتی ہے. یہ بھی پرنسپل سیٹلڈ لا ہے ہمارا. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اعتراض کس چیز پہ ہے. اور جو دوسری بات ہے, دیکھیں انٹرم آرڈر پاس کرنے کے لیے کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے دوسری پارٹی کو سننا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو ملٹری کورٹ کا بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں تو دوسری پارٹی کو نہیں سنا, اور سپریم کورٹ نے نوٹس کیے بغیر سٹے آرڈر دے دیا اور اس کے بعد نوٹس کیا. پھر ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں جو الیکشن ایکٹ میں آروز والا ایشو تھا جو میں نے خود کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں بھی سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کی اپیل سنی اس میں بھی سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, سسپینڈ کر دیا, انٹرم آرڈر کر دیا. تو انٹرم آرڈر کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں عامر صاحب, اگر کسی پارٹی کو ارریپیریبل لاس ہو رہا ہو, انٹرم آرڈر اگر اس کو نہ ملے تو پھر اس کو انٹرم آرڈر دے دیتی ہے کورٹ. اب یہاں پہ ارریپیریبل لاس ہو رہا تھا, بالکل ٹھیک ہے ہو رہا تھا, کیونکہ اگر نہ ملتا یہ سٹے آرڈر تو وہ پارٹی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جاتی. ابھی کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں پاکستان کی, اور یہ ڈویژن بینچ کا یہ کیونکہ عبوری فیصلہ آیا ہے تو یہ اس کا فیصلہ جو ہے ڈویژنل بینچ کرے گا اور 9 جنوری کو کرے گا. تو یہ اچھا نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ فوری فیصلہ ہو جاتا, کیونکہ جس طرح پہلے ہی بالکل آخر میں آیا, 3 چھٹیاں آ گئیں, اور کل یہ مروت صاحب یہاں شکایت کر رہے تھے, ان کا یہ الزام لگایا انہوں نے کہ ان کا الزام تھا کہ یہ ان کی کوشش تھی, سازش تھی کہ یہ آخر وقت تک جا کے یہ بعد میں ہمیں اس وقت کرتے کہ موقع ہی نہ ملتا. تو یہ اتنی لیٹ ہونا, یہ اس کا فیصلے کا وہ ہونا, اور اگر اس وقت کوئی ایڈورس فیصلہ آ جائے تو کیا آپشن رہ جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس؟ نہیں دیکھیں عامر صاحب, ایڈورس آرڈر تو آ جائے تو پھر آپ کے پاس اگلے دن ہی آپ اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن میری اپنی ریڈنگ یہ ہے, دیکھیں یہ کیس میرٹس پہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت اچھا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے یہ کیس سنا ہے. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ بڑی دفعہ کہہ چکی ہے کہ آپ کورٹ آف لا نہیں ہے, لیکن ان کو بار بار ان کو اس چیز کا شوق ہے کہ ہم کورٹ آف لا کی طرح ایکٹ کریں اور ہم ججز بن کے ایکٹ کریں, اور وہ اس طرح کی ڈکلیریشنز پاس کرتے رہتے ہیں بار بار, وہ جو سیٹ اسائڈ ہوتی رہتی ہے پھر کورٹ پہ جا کے.
تو الیکشن کمیشن نے سیکشن 208 جو ہے نا الیکشن ایکٹ، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کے الیکشن پروسیس میں پرابلم ہوتا ہے، وہ الیکشن نہیں کراتی انٹرا پارٹی، تو الیکشن کمیشن ایٹ میکسیمم ان کے اوپر پینلٹی امپوز کر سکتی ہے، لیکن کسی پارٹی کو الیکشن پروسیس سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ یا کک آؤٹ نہیں کر سکتی۔ اب ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کا سرویس کے مطابق 70% پاپولیرٹی ہے، 6th لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان دنیا کی، اور پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت فیڈرل پارٹی ہے۔ تاثر بھی ایک یہ ابھرنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کلیئرلی جو ہائی کورٹس ہیں وہ دو ڈھائی جو ہائی کورٹس ہیں وہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اوور ویلمنگلی، اور 2.5 کے اندر اگینسٹ آ رہے ہیں، اور اس کی مطلب ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پی ٹی آئی نے شکایتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ جناب یہ ہمارے یہاں پہ فیصلے نہ سنے جائے۔ تو سپریم کورٹ میں بھی بینچ جس طرح تبدیل و تشکیل ہوتی ہے اس کے مطابق نرمی اور گرمی نظر آتی ہے۔ سو یہ تاثر جو کہ جوڈیشری کے اندر ایک تقسیم نظر آتی ہے جو پہلے بھی بہت تھی، وہ بھی ابھی تاثر ہے کہ ابھی بھی جاری ہے۔ دیکھیں تقسیم تو میرے خیال سے ہماری پوری سوسائٹی میں ہے، ساری سوسائٹی بڑی پولرائزڈ ہے، تو اس کی ریفلیکشن تو پھر آپ کی جوڈیشری میں بھی آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں باقی ساری ہائی کورٹس کو چھوڑ کے پشاور ہائی کورٹ کی بڑی تعریف بنتی ہے۔ ہماری پوری جوڈیشل ہسٹری دیکھ لیں آپ، جب ایک پارٹی پہ کچھ اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے خلاف ایکشن میں آتے ہیں، تو اس وقت جو ججز ان کو ریلیف دیتے ہیں نا، ان کو تاریخ میں لوگ بڑے اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ججز ہیں وہ بڑے دلیری سے اس وقت فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اور رول آف لا پہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ وہ دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں جوڈیشری کو نا ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑتے ہیں، نہیں تو یہ ٹیکنیکلٹیز میں قانون کے پیچھے چھپ کے کہ جی آپ پہ اتنی زیادہ ایف آئی آرز ہیں، فار انسٹنس ایگزامپل لیتا ہوں، جتنی زیادہ ایف آئی آرز ہو رہی تھی 50 ایک شخص پہ 10 تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا آپ کسی کو اریسٹ نہیں کریں گے کسی نئی ایف آئی آر میں۔ میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ریلیف تھا حالات کے مطابق، لیکن ہماری سپریم کورٹ نے کہا یہ جو قانون میں گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ بنگئی صاحب آپ بھی کوئی ممتاز بنگئی صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں ابوذر سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ابوذر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بڑی بات کی کہ جی بڑا بولڈ فیصلہ آ گیا، یہاں ہائی کورٹ کو چھوڑیں، سپریم کورٹ کا بھی حال ہی میں آبزرویشنز بڑی سخت قسم کی آئی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا جائے، انتظامیہ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے بہتر قسم کا کانڈکٹ امپروو کرنا چاہیے، مگر یہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ سپریم کورٹ کی ضمانت کے باوجود جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے وہ ایم پی او کے تحت 15 دن کا جو ہے مزید دھر لیا، نظر بند کر دیا۔ دیکھیں یہی تو افسوس کی بات ہے نا، ہماری کورٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری جو ایگزیکٹو ہے بیوروکریسی ہے وہ جی ابوذر مکمل کر لیں، میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی ابوذر مکمل کر لیں آپ۔ جی جو ہماری کورٹس جی ہماری جو کورٹس ہیں وہ جی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ کے جی یہ بڑا ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، جوڈیشل ایکٹیویزم ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہمیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب ایک ملک میں 200 ایف آئی آر ہو رہی ہوں ایک شخص کے اوپر، جو جوڈیشری نے ایکٹیو رول ہی پلے کرنا ہوتا ہے۔ یہ برطانیہ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے جہاں پہ ایگزیکٹو بڑا چیک ان ہوتا ہے اپنی ابیوز آف پاور پہ۔ دیکھیں اب میری بات سنیں عامر صاحب، جب اب اسلام آباد والے ڈی سی صاحب پہ ایک کنٹمپٹ لگی اور بابر ستار صاحب نے جب اس کو چلایا تو اس دن کے بعد کوئی کنٹمپٹ نہیں آئی، سوری ایم پی او آرڈر نہیں آیا اسلام آباد میں۔ یہی اگر پنڈی والے ڈی سی صاحب پہ ایک کنٹمپٹ لگے اور کورٹ اس کو صحیح طرح پرسو کرے تو میرے خیال سے دوبارہ وہ کنٹمپٹ ایم پی او ایشو کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ اگر جوڈیشری ایکٹیولی رول پلے کرے جو آئین میں ان کا ہے کہ انہوں نے بنیادی حقوق کی ضامن ہے وہ، تو میرے خیال سے یہ ساری ڈی سی جو ہمارے ایم پی اوز ایشو کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ سے اسپیکولیشنز کے اوپر
ٹوٹل انریزنیبل گراؤنڈز جن کا قانون میں کوئی گنجائش پریسائزلی یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ بابر ستار صاحب نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہوئے ہیں کنٹینٹ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو بلایا ہوا ہے. میں یہ 10 کلومیٹر پار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہی آپ جورسڈکشن کراس کرتے ہیں پنڈی کے اندر, وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہے گی اور نہیں کہہ رہی. بڑے یہ تواتر کے ساتھ یہ روز کے 3-4 یہ ضلعوں میں, یہ تمام ضلعوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ تاثر کیوں ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, تاثر صرف اس وجہ سے ہے, دیکھیں گورے تو چلے گئے تھے اپنے کالے قانون چھوڑ گئے ہیں, لیکن ہمارے جو یہاں پہ براؤن کلونیل ماسٹرز ہیں نا, ان کی جو ویسٹیجز ہیں وہ ساری یہاں پہ رہ گئی ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں نا جی, اس کو بند کر دو, جب دل کرے اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو. بھائی آپ کو قانون میں مذاق ہے, کوئی دماغ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا آپ اس کو بند کر دو, بادشاہت نہیں ہے اس ملک میں. اور اس کو چیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے, ایکٹیو جوڈیشری جو ان کو اکاؤنٹیبل کرے. بابر ستار صاحب والی آپ کے ساتھ ایگزامپل آ گئی, یہ پنڈی ہائی کورٹ میں اگر ان ڈی سی صاحب کو کل کو بلا لے, یا بلکہ سپریم کورٹ بلا لے کہ ہم نے بیل دی ہے اور آپ نے ایک جھوٹی بیسس کے اوپر ایم پی او میں شاہ محمود صاحب کو بند کر دی ہے, آپ نے کیا ریزنز اپلائی کیے ہیں, تو یہ اس کے بعد ایک کنٹیمپٹ نوٹس کی مار ہیں یہ سارے ڈی سیز. اس کے بعد کوئی آپ کے اوپر نہیں آئے گا یہ ایم پی او آرڈر ایشو ہونا. سو جوڈیشری کا جو لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے, جو وہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑی ہوئی ہے, ایکٹیو نہیں ہے ہماری جوڈیشری, یہی شے دے رہی ہے ہماری ایگزیکٹو کو. جی عامر صاحب, اب ابوذر صاحب سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لائرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے جو انٹرم ریلیف ان کو ملا ہے, اس کے باوجود سرٹیفکیٹ جاری کرنا یا نہ کرنا الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے اور عدالت اس سے اس بارے میں نہیں کہہ سکتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ہی کیس سپریم کورٹ میں بھی لے کے جا رہے ہیں. تو اگر جورسڈکشن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انٹرم فیصلہ بھی آ گیا, تو سپریم کورٹ میں پھر اس کی ضرورت کیوں ان کو پڑ گئی ہے؟ دیکھیں میں اویئر نہیں ہوں بنگی صاحب یہ سپریم کورٹ میں کس چیز کے لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. مجھے یہ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اگر مجھے کوئی تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ اس نیچر کی پٹیشن, تو آئی ول بی ایبل ٹو آنسر کہ سپریم کورٹ میں میرے خیال سے شاید جو کیس پینڈنگ ہے اس کے ساتھ کوئی وہ سی ایم دینا چاہ رہے ہوں. آئی ہیو نو آئیڈیا, اگر مجھے کوئی نالج ہوتا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بات ہے, اس کے بعد تو میرے خیال سے وہ سمبل والا ایشو جو ہے فی الحال 9 جنوری تک تو اس کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن ان کیس جب 9 جنوری کو دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے, ڈیسائیڈ بھی اس دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیونکہ پہلی ڈیٹ ہے وہ کس طرح جاتا ہے کیس. مین وائل اگر الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے اس آرڈر کے خلاف اپیل میں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اتنا فیصلہ اس طرح کا بالکل نہیں کریں گے. کوئی ججز انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, جوڈیشس مائنڈ, الیکشن کمیشن کی طرح سرکاری افسروں والا دماغ استعمال نہیں کرتے کہ قانون کہیں اور جا رہا ہے, فیصلہ کہیں اور جا رہا ہے, ریزننگ ہے نہیں, بس جی فیصلہ کر دیں. ایک اور ابوذر سپریم کورٹ کے پاس دو مزید جو ہیں پٹیشنیں آپ کی گئی ہیں. ایک تو گئی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے, ویسے تو بائی دا وے آپ کے کلائنٹ کو جو ہے عمیر نیازی صاحب کو بھی کنٹیمپٹ کی ہوئی بھی ہے, مگر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ جو کنٹیمپٹ آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو یہ آبزرویشنز تھیں کہ لیول فلیگ فیلڈ دی جائے, تو اس کے بارے میں جو دیا ہے یہ کب تک امید کر رہے ہیں کہ یہ ٹیک اپ کر لی جائے گی؟ دیکھیں ہم تو امید کر رہے ہیں کل ٹیک اپ کر لی جائے, کیونکہ یہاں پہ خاص کر پنجاب میں, باقی صوبوں کو تو اتنا مجھے نہیں پتا, یہاں پہ تو میرے خیال سے یہ پنجاب اس وقت پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. مجھے لگتا ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے حکومت کرنے, کیونکہ ہر آر او کے دفتر کے باہر پولیس کی نفری کھڑی ہے, ایس ایچ او کھڑا ہے, نہ کسی پرپوزر کو اندر جانے دے رہا ہے, نہ سیکنڈر کو, نہ کینڈیڈیٹ کو, نہ آتھرائز اٹرنی کو کہ آپ نہیں جا سکتے اسکروٹنی کے لیے اندر. یہاں پہ تو بالکل ایک پولیس اسٹیٹ کا ہمیں کنفیوژن نظر آ رہی ہے, ہو رہا ہے یہ. میرے خیال سے یہ کنٹیمپٹ جو فائل کیا ہے اس میں آئی جی صاحب پہ بھی کنٹیمپٹ لگنی چاہیے اور الیکشن کمیشن پہ بھی لگنی چاہیے. بوتھ ہیو فیلڈ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز. ان فیکٹ the police has acted as a facilitator
in this all of these crimes جو commit ہو رہے ہیں, perpetrate ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر. بالکل الیکشن کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا پورے پروسیس کا, اس کی کریڈیبلٹی ان کوشچن آ گئی ہے. اس کے اندر جو آپ نے فریق جو بنایا ہے, آپ نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز حضرات کو بنایا گیا ہے, سبھی کو بلوانے کے لیے استدعا کی ہے. ایک اور جو سپریم کورٹ کے اندر آپ کی جو اپلیکیشن ہے پی ٹی آئی کی, وہ ہے کہ توشہ خانہ میں کیونکہ ابھی بھی سزا معطل ہوئی ہے مگر ابھی بھی آرڈر معطل نہیں ہوا, تو اس سلسلے میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو فیصلے کو معطل کرنے کی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اس میں اعتراض لگے تھے, وہ اعتراض ختم کر کے دوبارہ فائل کی گئی ہے. جی دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, قانون یہ کہتا ہے کہ کنوکشن جو ہوتی ہے ریئر سرکمسٹانسز میں سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے. یہ 2 ججمنٹ ہیں ہمارے پاس, جاوید ہاشمی صاحب کیس اور آدم کیس ہے, بڑے فیمس سپریم کورٹ کے. تو لیکن ریئر سرکمسٹانسز کا مطلب ہے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں جب نیچے والا فیصلہ بہت ہی بیہودہ ہو, سادہ لیمن لینگویج میں بتا رہا ہوں, ریڈیکولس قسم کا فیصلہ ہو جس میں بہت غلطیاں ہوں. اگر یہ توشہ خانہ والا فیصلہ جو ہمارے جج ہمایوں دلاور صاحب نے دی ہے, اگر یہ ویسا فیصلہ نہیں ہے, ایک ریڈیکولس قسم کا فیصلہ جس میں کوئی ڈیفینس نہیں دی گئی, ساری پروسیجر بائی پاس کی گئی, تو میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا کیس ہمیں نظر آئے گا, یہ توشہ خانہ والا ٹرائل, دونوں ایک جیسے ہیں جس میں کوئی سیف گارڈز نہیں تھے. تو اس ایسے فیصلوں کو تو بالکل اس میں کنوکشن سسپینڈ کرنی چاہیے انٹرم سٹیج کے اوپر, کیونکہ کسی کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, کسی کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, اس کا ریپیریبل لاس ہونا ہے. تو اس میں سپریم کورٹ کو ضرور انٹرفیئر کر کے اس کو لگانا چاہیے اور یہ کنوکشن سیٹ اسائڈ کرنی چاہیے. لاسٹ کوسچن ابو ذر, یہ بتائیے کہ یہ جو 2 پٹیشنیں ہیں جس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اگر یہ ٹیک اپ کرتے ہیں تو یہ کیونکہ اتنے ملٹیپل ایشوز چل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ہے پہلی جو آبزرویشن یا احکامات ہے اس کی ایک مدولی ہو رہی ہے, تو بیانڈ دا اسکوپ آف دیز 2 پٹیشنز کس بات کا کتنا امکان ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جو اس کے علاوہ حکومت دولیاں ہو رہی ہیں, جو وائلیشنیں ہو رہی ہیں, اس کا بھی نوٹس لے, الیکشن کمیشن کو بھی بلا لے؟ دیکھیں بالکل, ایک تو اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے جو لگی نہیں ہے. ایون یہ جو والی جو پٹیشن ہے جس میں کنٹیمپٹ فائل کی گئی ہے, اس میں سپریم کورٹ کے پاس دیکھیں بڑی پاورز ہوتی ہیں, وائڈ پاورز. آرٹیکل 187 جو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے ان آرڈر ٹو انشور کمپلیٹ جسٹس. تو یہ تو سب کو بلا سکتی ہیں, الیکشن کمیشن کو, آئی جیز کو, جو آرڈر پاس کرنا چاہے سپریم کورٹ, بڑی پاورفل کورٹ ہوتی ہے. اور یہ الیکشن کو اگر انشور کرنا فری اینڈ فیئر ہو تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا. ادروائز اس وقت بیوروکریسی پنجاب کی اور جو انٹرم گورنمنٹس ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں, انہوں نے تو میرے خیال سے تہیا کر لیا کہ انہوں نے الیکشن کو ہر لحاظ سے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی, اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ایک پارٹی کو ٹیکنیکلی کک آؤٹ کرے, ان کو پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیں, کوئکلی بس ایک دو جملوں میں کہیے گا. یہ سر مجھے بریک کا کہہ رہی ہیں کوئکلی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب تلے ہوں اور نظر آ رہا ہے کہ نہیں موقع دیا جائے گا, تو آپ کے خیال میں واٹ نیکسٹ؟ سر کورٹس ہی ہیں ہماری, تو ہمارے پاس آپشن اور تو کوئی نہیں ہے. ہم کورٹس جاتے رہیں گے اور جتنا ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں کورٹ میں لڑیں گے. اب ہم سڑک پہ ڈنڈوں کے ساتھ تو لڑیں گے نہیں, ہم لافل ایکٹیویٹی کریں گے. تو کورٹس ہی ہماری آخری امید ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہماری امیدوں پہ ہمیں امید ہے. یعنی کہ آخری جو امید ہے وہ صرف عدالتیں ہیں, اور عدالتوں کا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا. بے حد شکریہ, تھینک سو مچ. ابو ذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پشاور سے ممتاز بنگش صاحب موجود تھے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے قانونی معاملات کے اوپر بات ہوگی. مگر یہ سارے قانون کے معاملات الیکشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور الیکشن کا موسم ہے, مگر لاہور کے اندر بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. کون سے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں لاہور کے اندر, اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, بڑے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں, مگر ایک آدمی ہے وہ ہر مقابلے کے اندر اپنی ٹانگ پھنسا کے کھڑا ہے. جی یہ ایک بڑی جو ہے مزغہ خیز سچویشن ہے, دردناک نہ کہتے ہیں, دردناک ہے اور مزغہ خیز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے نا
اتنا پریڈکٹیبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو بھی کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے وہ سینٹنس پہ ہیں, اور کے پی کا بھی موڈ پتہ چل رہا ہے. بلوچستان جو یہاں ہوگا اسلام آباد میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی, وہی افراد ہوں گے, 3-3 4-4 کی پاکٹس ہوں گی. وہ پرانی ان کی جو 40-50 سال سے کولیشن گورنمنٹ کے سلسلہ وہی رہے گا. سارا مقابلہ پنجاب میں ہے, اور پنجاب کا مقابلہ جو ہے لاہور میں, کہ لاہور میں کیا ہوگا اور لاہور کے ارد گرد کیا ہوگا. تو وہاں ایک بڑی مزہ خیز یہ آ گئی ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ کہ وہ 7 حلقوں پہ الیکشن کی نامینیشن کاغذات نامزدگی کی ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ وہ سب سے آگے جا چکے ہوئے ہیں. کہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب سے بڑے لیڈر بن چکے ہیں. وہ نواز شریف صاحب 2 حلقوں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی کی ہیں. مریم نواز نے 2 صوبائی اور 2 قومی ملا کے 4 حلقوں سے کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی اس طرح ہی ملا جلا کے صوبے اور قومی کے 4 میں ہیں. اور بلاول صاحب بھی صرف 3 قومی اسمبلیوں کی اس میں کاغذات نامزدگی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بھی یہ نامزدگیاں ہیں 1-2 سے وہ وڈرا بھی کر لیں. مگر یہ اعزاز حاصل ہے تارڑ صاحب کا کہ ان کو 7 حلقوں سے ہے. منطق کیا ہے؟ منطق یا یہی ایگزیکٹلی کہ یہ یا تو وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان لیڈروں سے بڑے ہیں, یا وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی کہاں سے ان کو موقع دیا جائے گا. تو انہوں نے چانس نہیں لیا کہ کہاں سے کرنا ہے. اور اس کے اندر مزے کی بات ہے کہ وہ جہاں ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے وہاں غالباً ان کو نکال دیا گیا ہے. جو ہے وہ ادھر نہیں جا رہے, مگر باقی ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. اور لاہور میں خاص طور پہ جو اتنے حلقوں سے کینڈیڈیٹ ہیں کہ ابھی یہ مذاق کیا جا رہا تھا, یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اکمل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیں یہ نامزدگی کرتے کرتے بارڈر نہ کراس کر دے, پتہ چلے امرتسر سے لڑ رہے ہیں. عامر صاحب کوئی کہہ رہا تھا کہ تارڑ صاحب جو نا جیب میں بے تحاشا کاغذات نامزدگی لے کے گھوم رہے, کہیں بھی جمع کرا وہ انہوں نے جیب میں باقی اسٹیمپ پیپر رکھا ہوا ہے جو ہے نا کاغذات کی. تو وہ قومی اسمبلی کی لاہور سے ہی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کاغذات جمع کروا چکے ہیں, 5 لاہور سے. اور لاہور کے حلقے جو 117 120 این اے کی این اے 127 سے کروا چکے ہوئے ہیں. 2 لاہور کی صوبائی نشستوں سے پی پی 151 اور 154 سے بھی کروا چکے ہوئے ہیں. پھر وہ گجرانوالے سے بھی کروا چکے ہوئے ہیں. پھر وہ جو وزیر آباد جو ہے جو ان کا ٹیکنیکلی حلقہ بنتا ہے وہاں سے پی پی 35 وہاں سے صوبائی اسمبلی سے کرایا انہوں نے. قومی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ بس کہاں سے وہ بس آنا چاہ رہے ہیں, مگر وہاں کسی جگہ ان کی گنجائش نہیں بن رہی. یہ بالکل مذاق ہے, ابھی سب بس وہ آنا چاہ رہے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب کہاں سے ان کو کیا جائے گا. تو یہ ایک تو وہ ہے. باقی اب لاہور پہ آتے ہیں. لاہور کے اندر اس وقت ظاہر ہے, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کتنے خوش ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ مریم بی بی کے کیمپ سے تعلق رکھتے, کتنے خوش ہیں ان کے اس طرح سے کاغذات جمع کرانے پہ؟ الحمدللہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. بڑے کم لوگوں کو نون لیگ کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مریم بی بی کے کیمپ میں بھی ہیں, اور یہ نواز شریف کا کیمپ بھی مورلس وہی ہے. شہباز شریف صاحب سے بھی یہ اچھی بنا کے رکھتے ہیں. سو ان کا وہ سارا ہے. پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس صرف نہیں بنا کے رکھی ہوئی, تو اپنے علاقے میں نہیں بنا کے رکھی ہوئی, تو وہاں سے جو ہے نا ان کو جان لڑنا چاہیے. ونی کے تارڑ ان کا بڑا مشہور جو ہے گاؤں میں ہے, مگر وہاں پہ کیونکہ ان کے اور رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو کہ لڑنا چاہ رہے ہیں, تو گھر کے لوگ نہیں یہ لاؤ کر رہے, تو یہ کبھی لاہور جاتے ہیں کبھی گجرانوالہ جاتے ہیں. گجرانوالہ سے چھٹی کرا دی. خرم دستگیر صاحب نے ہمارے چینل پہ بیٹھ کے بات کی, ٹکٹ ملے گا انہوں کے لیے, پھر آگے بڑھتے. مگر انہوں نے نامینیشن پیپر احتیاطاً جو ہے نا وہاں بھی جمع کروایا ہوا ہے, میری یہ اطلاع تھی. تو لاہور میں کیونکہ اس وقت واحد ہے جو کہ آپ دیکھیں جہاں تمام ہی قومی لیڈر جو ہیں وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم بی بھی ہیں, تینوں ان کے ہیوی ویٹس وہاں پہ ہیں. وہاں سے پھر بلاول بھی ہیں, اور پھر عمران خان ابھی ان کی کنوکشن ہے, وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں انہوں نے بھی جمع کروائے ہیں اگر ان کو موقع ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا استحکام پارٹی کے علیم خان بھی ہیں, پھر پیپلز پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے تمام امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ
آپ دیکھیں یاسمین راشد بھی ہیں, میاں اسلم بھی ہیں, اور اس کے بعد آف کورس جو ہے ابھی سلمان اکرم راجہ بھی آ گئے ہیں, لطیف کھوسہ بھی آ گئے ہیں, شفقت محمود دیکھتے ہیں کہ وہ خرابی صحت کی وجہ سے وہ الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں, اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. تو ابھی جو اصل دنگل ہونے جا رہا ہے لاہور میں, وہ تو ظاہر ہے نواز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے ہے پہلے کہ ان کا جو ہے, اچھا یاد رہے کہ لاہور کے اندر جو حلقے تبدیل ہو گئے ہیں, جو پہلے علاقے تھے وہ ان کی حیت وہ نہیں رہی ہوئی ہے, مگر لاہور کی جو بنیادی طور پہ NA 130 ہے, یہاں پہ نواز شریف کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحب ہیں اگر ان کو الاؤ کیا گیا. ابھی تک وہ بالکل بضد ہیں, اور ان کا یہاں پہ پہلی دفعہ نون لیگ نواز شریف صاحب 85 سے کبھی آج تک لاہور میں الیکشن نہیں ہارے ہیں, پر پہلی دفعہ تھوڑی سی وہاں پہ ایک ڈر پایا ضرور جاتا ہے. سو یہ ابھی سکہ بند اور جو ہے نا ریٹن آن دا وال, یا جسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر نہیں ہے. لیکن کیا اسے لاہور کا سب سے بڑا مقابلہ گردانا جا سکتا ہے اس مقابلے کو جو نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان ہے؟ اگر آپ دیکھیں نواز شریف اپسیٹ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ وہی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, اور اس وقت سپر لاڈلا بھی ہیں, تو یہ تو سب سے بڑا مقابلہ تو پھر یہیں پہ ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا ان کا آبائی علاقہ گوال منڈی آ جاتا ہے, نارکلی آ جاتا ہے, اردو بازار آ جاتا ہے, ٹیمپل روڈ, اور یہ مزنگ کے علاقے ہیں. اور یہاں پہ پہلے جو ہے نواز شریف کی جب سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی تھی تو کلثوم بی بی نے الیکشن لڑا تھا, اور بعد میں پھر یہاں پہ جو ہے نا متبادل کے طور پہ بلال یاسین صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ آئے. تحریک انصاف نے چانس نہیں لیا کہ ان کیس یاسمین راشد اگر نہیں ہوتی تو یہاں پہ طارق ثنا باجوہ اور چودھری اصغر وغیرہ جو ہیں ان کو کیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو آ جاتا ہے دوسرا بڑا مقابلہ وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. اب یہ جو ہیں NA 123 ہے, ٹھیک 123 ہے. یہ یہاں پہ جو یہ دیکھنا ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ انہوں نے حمزہ, اچھا حمزہ کے کینڈیڈیٹ شہباز ہیں, شہباز کے کینڈیڈیٹ کورنگ حمزہ ہیں. اچھا سو انہوں نے چانس نہیں لیا باپ بیٹے نے کہ باہر سے کسی کو کورنگ کینڈیڈیٹ کریں. تو تحریک انصاف کے افضل پارٹ ہیں اور جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ ہیں. جماعت اسلامی کی جب سیٹیں آتی تھیں تو وہ مرہون منت نون لیگ کی ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب دان میں دے دیتے تھے. تو جب سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں پورے پنجاب سے انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی ہے, مگر لیاقت بلوچ صاحب بہرحال وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ دیکھنا ہے کہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا کوئی اتحاد ہو جائے. کبھی امکانات ویسے اس کے روشن ہیں, اس کے ہیں. اچھا اب دوسرا ہے یہاں پہ کہ NA 128 کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب میدان میں آ گئے ہیں. یہ شفقت محمود صاحب 20,000 ووٹ سے جیتے تھے, اور یہ ہے مال ٹاؤن, فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن, یہ ریٹ کے زیادہ علاقے آ جاتے ہیں, تھوڑی سی پاکٹس ہیں غربا کی بھی. تو یہ سلمان اکرم راجہ کے ٹیسٹ کے مطابق ہیں. اور شفقت محمود صاحب سے ان کا ایک یہ جو ڈرا بیک بن گیا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. نہیں عامر صاحب ان کے اوپر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے کہ پچھلے ایک حال گرفتار نہیں ہوئے نا, گرفتار ہونے کے علاوہ انہوں نے PTI کے لیے کوئی بات ہی نہیں کی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں, ان کی صحت کے وہ دہراتے رہتے ہیں کہ ہم 74 ایئر اولڈز ہیں. تو وہ ویسے تو وہاں پہ باقی بھی نواز شریف صاحب بھی 70 ایئر اولڈ ہیں, عمران خان بھی قریبی ہیں, تو وہ مگر ان کی صحت کے درمیان میں کافی مسائل رہے ہوئے ہیں. نامینیشن پیپرز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, مگر وہ ہو سکتا ہے اگر ان کو یہ ٹکٹ نہ دی گئی تو وہ پھر الیکشن نہیں لڑیں گے. کیا آزاد حیثیت میں بھی نہیں؟ میرا خیال ہے وہ نہیں لڑیں گے, میری یہ اطلاع ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر حافظ نعمان صاحب وہاں پہ نون لیگ کے ہیں, تو یہ ایک وہ ہے. پھر اس کے بعد جو ایک بہت زیادہ وہ NA 120 سے مریم نواز بھی آ گئی ہیں. اچھا دوسرے کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے نا احتیاطاً انہوں نے خواجہ سعد رفیق طاللہ تارڑ بھی یہاں آ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ امید میں یہاں بھی پائے جاتے ہیں. یاد صادق صاحب کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کہاں سے لڑوایا جائے, کیونکہ اگر مریم بی بی آ جاتی ہے یہاں سے تو یاد صادق صاحب کی گنجائش نہیں بن رہی. انہوں نے پتا چلا کہ روہیل اصغر صاحب کی کوشش کی, روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ ہماری تو جناب نواز شریف کے بھی آنے سے پہلے یہ خاندانی شیخ اصغر صاحب ان کے والد صاحب یہاں پہ بڑا یہ مقابلے کا یہ بھگوان پورے کا یہ سرحدی علاقہ آ جاتا ہے, اس میں واگا جلو بیدیاں روڈ اور گجو متا وغیرہ کے علاقے ہیں. تو یہاں سے تحریک انصاف کی صنم جاوید ہیں.
سو یہ سنم جاوید جیل میں قید سنم جاوید یہاں پر سو مریم بی بی کا مقابلہ ایک جیل شدہ ایک ینگ ورکر پی ٹی آئی سنم جاوید، پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ان کی قربانی کی وجہ سے ان کی ضد بن چکی ہیں، تو اگر ان کے نامینیشن پیپر ہو جاتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا، اس کو لائٹلی نہیں مریم بی بی لے سکتی. سو یہ ایک بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کے عاشق ڈیال صاحب یہاں سے ہوتے تھے پہلے، اور ابھی یہاں پہ جو ہے سمینہ خالد گرکی نوید عاشق ڈیال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سنم جاوید کے علاوہ، مگر سمینہ خالد گرکی جو وہ پیپلز پارٹی کی ہیں. مگر یہ عاشق ڈیال صاحب یہاں سے جو پہلے جو نوید کے والد صاحب تھے وہ یہاں سے MNA ہوتے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جی یہ شیخ روہیل اصغر ہے، یہ اپنے 121 میں بڑے عرصے سے جیت رہے ہیں، اور یہاں صادق صاحب کو نہ ہو چکی ہے یہاں سے. انہوں نے کہا جی سوال نہیں پیدا ہوتا، میں اپنی خاندانی سیٹ نہیں چھوڑوں گا. مگر اس کا بھی علاقے تھوڑے سے بدلے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا، ایک تو جو مولا جٹ کی آپ لڑائی دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس علاقے میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ نت گاؤں ہے اور یہاں پہ مولا جٹ ورسز نت جو ہے نا وہ اس کے بارڈر کا ایریا آ جاتا ہے. شالیمار گارڈن اور گوپال سنگھ والا اور سلامت پورہ وغیرہ کے علاقے ہیں. یہاں سے جناب اظہر صدیق صاحب جو ہے نا ایڈوکیٹ، یہ وہ ماہر قانون جو ہمارے شو میں آتے ہیں، ایڈوکیٹ، آخری اطلاعیں تھی کہ یہ لندن میں اپنی وکالت چھوڑ کے تو یوٹیوب کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے. بالکل، تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں. بکار وکیل اگر دوڑ جائیں گے تو کیا بنے گا. اس کے بعد جو ہے 121 میں جو ہے عمران خان ہے اور خواجہ سعد رفیق صاحب. خان صاحب اگر آ گئے تو یہ ایک بہت زیادہ وہاں پہ ایک کوشچن ہوگا سعد رفیق کے لیے، بہت زیادہ ہوگا. مگر ابھی کنوکشن ان کی برقرار ہے. ان کی امید یہ ہوگی سعد رفیق صاحب کی کہ کوئی لیسر کینڈیڈیٹ ہو جائے. مگر اس دفعہ لاہور کے اندر پی ٹی آئی ورسز نون لیگ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. سو کوئی بھی فار گرانٹڈ نہیں لے سکتا، بہت ٹف ہے. اور یہاں سے اگر وہ عمران خان نہ آئے تو پھر لطیف کھوسا ہوں گے. اور یہ ڈیفینس آرے بازار کینٹونمنٹ طفیل روڈ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے. اور ہمایوں اختر بھی ہو سکتا ہے یہاں سے فیصل آباد کے علاوہ کینڈیڈیٹ یہاں. ہمایوں اختر صاحب غالباً جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور اب یہ استحکام پارٹی سے جانب کی ان کے فرسٹ کزن ہیں، تو ان پہ چلے گئے ہیں. وہاں پہ نون لیگ والے ان کے لیے گنجائش نہیں نکالتے، اور یہ بہت زیادہ مال پانی خرچ کے یہاں سے جیتتے رہے ہیں. لاہور میں انہوں نے احتیاطاً وغیرہ وغیرہ میں ہیں. سو ابھی دیکھتے ہیں کیا وہاں پہ گل کھلاتے ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا سی تصحیح کیجیے گا عامر صاحب، غالباً NA 122 سے لطیف کھوسا صاحب بھی جی اگر عمران خان صاحب کو موقع نہیں ملتا تو پھر لطیف کھوسا صاحب اس حلقے سے ہوں گے کہ یہ وہ. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ لطیف کھوسا ہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کھوسا صاحب کو یہاں نہیں تو اگر عمران خان کا، کیونکہ 50% ہے چانس. تو مزے کی بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے ہی ان کے وکیل ہیں، ان کو یہ ضمانت دلوانی ہے، کنوکشن ہٹوانی ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں لڑ سکیں. تو آئی ہوپ کہ یہ دیانتداری سے لڑیں گے، دیانتداری سے کیس لڑیں گے، یا وہ چاہیں گے کہ میں ہی لڑ لوں خان کے مقابلے پہ، خان کی جگہ پہ. تو یہ وہاں پہ ایک ہے. دوسرا جو لاہور کا ایک اور لڑائی ہے وہ 129 ہے کہ تحریک انصاف کے وہاں سے حماد اظہر صاحب کے نامینیشن پیپرز ہیں، ہو گئے ہیں نہیں ہو گئے. یہ ایک سوال ہے کہ وہ آبجیکشن آتی ہیں نہیں آتی، وہ ملک سے باہر ہیں، ابھی آتے ہیں واپس نہیں آتے. اور کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے نا ان کے مہر اشتیاق بجاج صاحب ہیں. اور یہ تقریباً کوئی 28 کے قریب یہاں کینڈیڈیٹ ہیں. اور مسلم لیگ کی جانب سے رانا مشہود کو مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے لڑوایا جائے گا. ویسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے شفقت محمود صاحب بھی شاید نامینیشن کروائیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑنے میں شاید اگر ٹکٹ نہ ملی ان کو تو وہ نہیں لڑیں گے. میرا نہیں خیال ہے وہ لڑیں گے. اس حلقے میں سمن آباد ہے، چوبرجی ہے، گلشن راوی کے یہ علاقے آ جاتے ہیں. سو لاہور کا یہ ہے. لاہور کا ایک اور مزیدار بات پہلو ایک آ گیا کہ جو شادرے کے اس پار ہے جو کانسٹیٹوینسی ہے جس کے اندر وہاں پہ جو ایگزسٹنگ وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ مریم بی بی نے وہاں جلسے کیے اور وہ ان کو وہاں پہ جلسیاں ہوئیں، شادرہ میں ووٹ نہیں وہاں پہ
جو ہے کینڈیڈیٹ ملک ریاض صاحب کی بات ملک ریاض صاحب یہ وہ والے ملک ریاض لوگ سمجھ نہیں، یہ ملک ریاض بیریا ٹاؤن سے ان کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ ساری جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ملک ریاضوں سے بھری ہوئی ہیں، ساری ہاؤسنگ سوسائٹی ایک آپ بات بھول رہے ہیں، ایک آپ بات بھول رہے ہیں، شادرہ یہ سارا علاقہ آ جاتا ہے۔ انہیں حصوں سے ایک چاہت فتح علی خان بھی اٹھے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں، چاہت علی خان بھی آگے ہیں یہاں پہ۔ آخری 2 منٹ ہے میرے پاس۔ تو یہ ملک ریاض کی شکایت یہ اس لیے ان کو کافی بار امکان ہے کہ ٹکٹ نہ ملے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ 20-25 ہزار سے یہ جیتے ہوئے ہیں، مگر وہاں پہ جو ہیں کیونکہ یہ جلسوں میں مریم بی بی کے جلسے فیل ہوئے اور نہیں لا چکے تو ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ بیچ میں امید دیکھ کے طارق صاحب نے بھی نا انٹری ڈال دی ہے کہ شاید یہاں سے ہی چونگا، وہ اس وقت چونگے کی سیاست کر رہے ہیں، ہی از لوکنگ فار چونگا، کہیں ٹکٹ مل جائے گا۔ میری ان کے لیے میرا خیال ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے ملنا چاہیے، اور میں بریک ناقد رہتا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ کلوزنگ لوں گی، عامر صاحب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ چونگے کے لیے وہ ٹکٹ کے لیے انٹریاں مار رہے ہیں ہر طرف۔ جو ڈارک ہارسز ہیں صنم جاوید اور کیا ہوتا ہے، یہ لاہور کے سارے جو ہے نا بڑے مقابلے ہیں جن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا انشاءاللہ کل اور بھی اہم مقابلے ہیں جن کے حوالے سے اپنے دیکھنے والوں کو ہم اطلاع دیں گے، ساری انفارمیشن دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔